अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत जनाब प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में डिस्कशन आज होगी। और आज जो मौजू है 2010 से लेके 2024 तक जो सियासी पेशरफ्त हुई हैं, जो रियासत के साथ जो मामलात हुए हैं, अहम वाक़यात के बारे में प्रोफेसर साहब आज डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने टाइम दिया और बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह शफ़क़त फरमाते हैं। नाज़रीन, एक मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम हमारा होता है प्रोफेसर साहब के साथ, तो आप उस पर कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता चले कि हमने कोई बात सही की है। अगर कोई ऐसी बात भी होती है तो आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप राय देंगे तो प्रोग्राम को मज़ीद हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने टाइम दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर औरंगज़ेब साहब, पहाड़ी रंग मीडिया के इस प्रोग्राम में जो बफज़ल ताला हमारा 6वां एपिसोड है, आज हम न्यूयॉर्क में जो प्रोग्राम रिकॉर्ड आप कर रहे हैं और जिसमें मुझे शमूलियत का एहसास है, मैं इसको अपने लिए इज़्ज़त और वक़ार का ज़रिया समझता हूँ। थैंक यू। और ये प्रोग्राम करते हुए मैं रूहानी और क़ल्बी तौर पर भी मसरत महसूस करता हूँ, इसलिए भी कि मैं जो बात करने लगा हूँ वो मेरी मट्टी की बात है, वो मेरे वतन की बात है और वो 1.5 करोड़ इंसानों की बात है जो गुज़श्ता वैसे तो 4 सदियों से बेचारे मज़लूम हैं, लेकिन अमली तौर पर 1947 से अब तक इनके लिए जो परेशानियाँ, जो मुश्किलात और जो आजमाइशें आई हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक हैं। और साबका जो हमारे एपिसोड्स थे, प्रोग्राम्स थे, उसमें ये बात मैंने हाईलाइट या अपने नाज़रीन या सामईन सुनने वाले साहिबात को जब मैं पेश करता रहा हूँ तो मैंने 2, 3, 4 फेजेस की बात की थी कि ये जनाब हमारा इब्तदाई मदाखलत का दौर है, ये मसालियत का दौर है, ये मुफाहमत का दौर है, ये मज़ाहमत का दौर है। तो आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसे दौर की करेंगे जो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म नोयत का है। पहली बात तो ये जहन में रखें मेरे साहिबान, सामीन और नाज़रीन, कि सितंबर आज 30 अगस्त है और 2 दिन के बाद यानी कल 31 है और फिर 1 सितंबर शुरू हो जाएगा। ये सितंबर का महीना अक़वाम आलम के मामलात को डील करने के लिए बड़ा मारूफ़ है, चूँकि इसी महीने में, सितंबर के महीने में, यहाँ न्यूयॉर्क में UNO का जो ऑफ़िस है वहाँ अक़वाम आलम के डेलीगेशंस आते हैं और अपने अपने इलाके के रीजनल या इलाकाई या मकामी या जो भी हैं उन पर मोस्टली, चूँकि हम वो अक़वाम आलम की बात करते हैं, तो अक़वाम आलम की बात जब करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है, यूक्रेन का मसला है, अभी बांग्लादेश की तहरीक चली है, तलबा की तारीख चली है, और उससे कबल हमारे श्रीलंका में भी मामलात आपने देखे हैं। और इसी हवाले से अब जो गज़ा के मामलात हैं या फ़लस्तीनियों के और इसराइल के मामलात हैं वो भी हैं। तो इस रियासत न्यूयॉर्क में हम जो यहाँ अपने वतन जम्मू कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यूँ समझ लें कि हम एक ऐसे इलाके से, एक ऐसे मुल्क से, एक ऐसे शहर से बात करते हैं जिसको पज़ीराई होती है। बिल्कुल। और यकीनन लोग हमारी बात को जांचते होंगे, नापते होंगे, तोलते होंगे कि हम क्या बात करने लगे हैं। तो आज जो मैं बात करूंगा उसमें पहली बात यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपनी तवील कुर्बानी की जदोजहद में उस मकाम पर खड़े हैं जहाँ या तो इन्होंने अपनी आज़ादी की मंजिल को पाना है, तो या फिर इनके जो मसला है उसको शायद खुदा न खास्ता हाकम बदहन शायद वो बंद कर देना है ये टॉपिक। तो पहली बात जो करनी है वो ये है कि हमें ये जो हमारी पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में
گزشتہ ایک سال میں جو تحریک پروان چڑھی ہے، جس کو ہم عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک کہتے ہیں، اس تحریک نے نہ صرف کہ پاکستانی زیر نظام کشمیر، نہ صرف کہ بھارتی زیر نظام یا اس کے زیر قبضہ کشمیر، بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی جتنے بھی باشندے ہیں، جتنے بھی ریاست کے وطنی ہمارے ریاستی باشندے ہیں، یعنی کہ جو ڈائسپورا جسے ہم کہتے ہیں، جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ان سب کے لیے یہ جو مرحلہ ہے، یعنی مداخلتی، مفاہمتی، مصالحتی، مزاحمتی کے بعد اب ایک میچورٹی کا فیز ہے۔ میچورٹی ہم معاشیات میں پڑھاتے ہیں کہ جی یہ ابتدائی سٹیج ہے، یہ سیکنڈری سٹیج ہے، یہ مطلب فائنل سٹیج ہے، اور یہ میچورٹی سٹیج ہے۔ تو گویا اس کو یہ جو دور جس کی ہم بات کرنے لگے ہیں، 2010 سے لے کر 2024 تک کا جو پیریڈ ہے، یہ ہمارا میچورٹی پیریڈ ہے۔ اس میں ہمیں میچور حوالے سے، میچورٹی کی مینس ہماری پولیٹیکل میچورٹی ہونی چاہیے، ہماری علاقائی میچورٹی ہونی چاہیے، ہماری عالمی سطح پر ہماری جانکاری یا ہمارے معاملات کو ہمیں سوچ بوجھ ہونی چاہیے، چونکہ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ اب صرف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں تک محدود نہیں ہے، یہ جڑا ہوا ہے عالمی امن سے، عالمی ترقی سے، اور عالمی استحکام سے بھی۔ اور استحکام اگر ہم چاہتے ہیں، اگر یورپ کے جو مقتدر ملک ہیں یا مقتدر ادارے ہیں، یا وہ ادارے جن کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہے، جس میں UN سر فہرست ہے، چونکہ وہ نمائندہ ہے سب اقوام کا، اور اس کے پلیٹ فارم سے ہی معاملات ڈیل کیے جا سکتے ہیں۔ اب وہ کوئی سکھا شاہی کا زمانہ نہیں ہے، یا کوئی ان پرانے زمانوں کے حملہ آوروں کا یا جرنیلوں کا یا فوج کشیوں کا دور نہیں ہے۔ اب دور ہے ڈائلاگ کا، ڈسکشن کا، انالیٹیکل سٹڈی کا، اور منطقی انجام تک پہنچ کر لوگوں کے بنیادی حقوق کو حل کرنے کا۔ اب یہ میچورٹی فیز ہے۔ اس میچورٹی فیز میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو خود، یعنی جو قیادت ہے، تین چار قسم کی قیادتیں ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے، خود کے بات کرتا ہوں، کچھ لوگ ہمارے جو ہیں ان کا وہ پرو انڈیا ہے، کہتے ہیں جی ہم اس کے ساتھ رہیں گے، شاید بظاہر ان کی کیا پوزیشن ہوگی یا اندر خانے کیا ہوگی، لیکن یہ تین چار طبقات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ دہلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اسلام آباد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ کا مطلب میں اس لیے تقسیم کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھا جائے۔ اب یہ جتنی سیکشنز ہیں اور جتنی فیکشنز ہیں، یہ مصنوعی ہیں۔ اصل حقیقت جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ لوگوں نے مدتوں پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے ترجیحات کا تعین کیا، لوگوں نے مدتوں ہندوستان کے ساتھ رہنے کی ترجیحات کا تعین کیا، لوگوں نے مدتوں اپنے ایک الگ نظریے کی بات بھی کی، جو اب بھی جاری و ساری ہے، ہم کر رہے ہیں بات یہ، کیونکہ اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ تو اس فیز میں یہ جو 2010 سے ہم شروع کر رہے ہیں اور 2024 سے ہم جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، جس کی بات کر رہے ہیں، اس فیز میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بہر حال، چاہے وہ اس پار ہیں، اس پار ہیں، خط متحرکہ کے پار ہیں، یعنی کہ سیز فائر جس کو ہم جنگ بندی لائن کہتے ہیں، کنٹرول لائن بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سیز فائر لائن ہی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ٹیبل پر، ایجنڈے پر موجود ہے۔ کسی صورت میں بھی اس کی جو انٹینسٹی ہے یا اس کی جو ڈینسٹی ہے، جو اس کی جو شدت ہے، یا اس کے پیچھے جن لوگوں کے جائز بنیادی سیاسی اقتصادی حقوق ہیں، وہ کسی صورت میں بھی دبائے نہیں جا سکتے۔ وہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بھارت کی حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر لیں، لیکن دونوں ملکوں کی جو کوششیں ہیں ان میں کشمیری کہیں نظر نہیں آتے۔ ظاہر ہے جن کا مسئلہ ہے، اگر وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے تو ان کا اپنا ایک اپنی ایک آواز، اپنی ایک ان کا موقف تو ہوگا۔ اس موقف کو جانے بغیر، سنے بغیر، اگر آپ پچھلے 70 سالوں سے
یعنی کہنے کا مطلب ہے اگر بھارت اور پاکستان دونوں اس مسئلے کو حل کرتے رہے ہیں اور 2010 تک تو ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، بڑا عرصہ ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے. اب یہ 2010 سے اگلا جو عرصہ شروع ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ میچورٹی پیریڈ ہے. اس میچورٹی پیریڈ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی پاکستان خاموش ہے، ہندوستان ایکٹیو ہے. ہندوستان ایکٹیو ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنی اقتصادی یا معاشی صورتحال کمزور صورتحال کی وجہ سے شاید اتنا ایکٹیو نہیں ہے، تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے انڈیا اپنا عالمی اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی جو پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے ان کے اپنے حالات ہیں. میں پاکستان کے معاملات کو یہاں ڈیل نہیں کروں گا چونکہ وہ ایک قوم ہے، ان کا اپنا ملک ہے، یہ کام ان کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارا کچھ تعلق بنتا ہے اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں پاکستان سے بھی ہمدردی ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں ملک جب تک ہمارے بنیادی مسائل کو، ہمارے حقائق کو، ہماری ثقافت کو، ہماری تاریخ کو، ہماری تحریک کو، ہماری قربانیوں کو اور ہمارے ٹارگٹ کو، آبجیکٹو کو، جب تک یہ ہے، یہ جو آبجیکٹو جس کی میں بات کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں کشمیریوں کو کانفیڈنس میں لیں. اور یہ اب وہ پیریڈ ہے 2010 سے لے کر 2024 تک کا جس میں آج یہ یہاں اس ملک میں 30 اگست ہے اور کل 31 ہوگا اور پھر 1 ستمبر شروع ہو جائے گا. اور 1 ستمبر میں UN کے اس دفتر میں جو نیو یارک میں موجود ہے، یہاں باہر جھنڈے لگیں گے، مختلف ممالک کے جھنڈے ہوں گے، مختلف ممالک کے وفود آئیں گے، اندر ڈسکشنز ہوں گی، میٹنگز ہوں گی، باہر جلسے جلوس بھی، مظاہرے بھی ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ مقام ہے ہی ایسا ہے کہ جہاں جو مظلوم قومیں ہیں، محکوم قومیں ہیں یا جن کے کیسز اس عمارت کے ٹیبلوں کے اندر، ان کے اس فائلوں کے اندر موجود ہیں، ان کو یہاں آ کر اپنا اظہار، اپنا معافی الضمیر یا اپنا موقف یا اپنی ڈیمانسٹریشن کرنی ہوگی اور کرنی چاہیے. اس سلسلے میں کشمیریوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس دن یعنی کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے اس عمارت کے ارد گرد یا جیسے بھی وہ کر سکتے ہیں ان کو بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا حق بنتا ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے چونکہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. دونوں ملک چاہتے ہیں، دونوں ملک کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں، دونوں ملکوں کی آرمیز جو ہیں، مسلح جو افواج ہیں وہ سٹن ٹو کھڑی رہتی ہیں، دونوں ملک الرٹ اور چکنے رہتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. یعنی دونوں کے دونوں ممالک جو ہیں وہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے عدم استحکام کا شکار ہے اور اس سے زیادہ عدم استحکام کا شکار جو ہے وہ کشمیری ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے. تو کوئی فلسفے کا یا کوئی منطق کا یا کوئی فزکس کیمسٹری کا، یہ بیالوجی کا یا کمپیوٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، جس کا دفتر یہاں موجود ہے، جس کے دفتر چند دنوں کے بعد ایکٹیو ہو جائے گا، جہاں اقوام عالم آئیں گی اور بات کریں گی اور یقیناً 2-3 باتیں زیر بحث آئیں گی. جی یہ کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ملکوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دوسری بات کریں گے وہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے، مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں کے جو حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، وہ تلف ہو رہے ہیں. اور دہشت گردی میں پھر وہ تھوڑا سا مذہبی اعتبار سے بھی بات آ جاتی ہے کہ جی انتہا پسندی بہت ہے، اس انتہا پسندی میں لوگ زیادہ تر مذہبی انتہا پسندی کی بھی بات کرتے ہیں. اور وہ کئی ایک ایسے مسائل ہیں جن کا میں یہاں ذکر نہیں کروں گا جس میں کہ کچھ لوگ یعنی کہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کا بھی شکار ہیں. اور پھر غزہ کے مسائل ہیں. لیکن ہم ان سارے مسائل سے ہٹ کے اپنی ریاست جموں کشمیر کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ جو وقفہ ہے جس کو میں ایک یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک میچورٹی سٹیج ہے، میچورٹی ایج ہے. یعنی کہ یہاں ہم اس یعنی کہ منزل کے بالکل قریب ہیں. اگر ہمارے دوست احباب، ہمارے بے خواہ جن کو ہماری آزادی اور ہمارے بنیادی حقوق
सियासी हकूक़, हमारे इलाकाई जो हमारी सकाफ़त है उसके मामलात पर हमदर्दी है, तो उनको खुलकर ये बात कर देनी चाहिए कि भाई आएँ कश्मीर के लोग, वो बैठें, बात करें, अपना मौक़िफ़ बयान करें, और दोनों मुल्कों को, और फिर आलमी सतह पर जो मजबूत अक़वाम हैं जिनमें मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बात कहूँगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, कांग्रेस की भी बात करूँगा, और सेनेट की भी बात करूँगा, वो सब रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करूँगा कि आप लोग अगर ये चाहते हैं कि दुनिया अमन का गहवारा हो, दुनिया में अमन व इस्तेहकाम हो, दुनिया भर के इंसानों को बुनियादी हकूक़ महफूज हों, और आप बीइंग एक, यानी मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बीइंग एक मजबूत तवाना मुल्क, हर एतबार से अमेरिका मजबूत मुल्क है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन हम इसकी पायदारी, इसकी मजबूती, यानी अमेरिका की पायदारी, अमेरिका की मजबूती, अमेरिका के इस्तेहकाम को ऐसे, उससे हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं। हम कहते हैं ये एक मजबूत मुल्क है, एक तवाना मुल्क है हर एतबार से, यहाँ जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक है, इसका आइन जो है तमाम अक़लियतों को, हर तरह के इंसानों को, हर दुनिया के मुल्कों के लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। तो उस एतबार से अमेरिकन हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादत को बिठाएँ और कश्मीरी क़यादत को साथ बिठाएँ और ये मसला हल करें। अगर वो दुनिया में, अगर ये मुल्क दुनिया में चाहता है कि इंसानी बुनियादी हकूक़ महफूज भी हों, मामून भी हों, और इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज रहकर एक ग्लोबल सतह पर, यानी एक ग्लोबल विलेज की सूरत में काम करें, ताकि इंसानी नस्ल जो है वो महफूज रह सके, उसकी तरक्की हो, तो उसके लिए मैं समझता हूँ, मैं यहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट को अपील करूँगा कि इस सितंबर के महीने में जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के नुमाइंदे आएंगे, दीगर अक़वाम के भी आएंगे, तो अगर दुनिया में अमन कायम करना है, दहशत गर्दी को ख़त्म करना है, या किसी भी किस्म की जो इंसानी हकूक़ का इतलाफ़ हो रहा है अगर उसको ख़त्म करना है, तो फिर उन बुनियादी मसाइल को जो दुनिया में इस तमाम तोड़ फोड़ या इंसानी हकूक़ के इतलाफ़ का सबब बने हुए हैं, तो उनको दूर करना ज़रूरी है। महज ये नहीं कि इजलास हो रहे जी यूएनओ का न्यूयॉर्क में, तो आ गए हैं जी, तकारीर हो गई हैं, बैठे हैं जी, नुमाइंदे आए हैं, बात हुई है, बैठे उठे और फारग हो गए। नहीं, अब वक्त आ गया इस मैच्योरिटी पीरियड में, अब मज़ीद अक़वाम आलम के पास इतना वक्त नहीं है कि दुनिया के मज़लूम और महकूम लोगों के जो मसाइल हैं या उनके जो हकूक़ हैं उनको मज़ीद डिले किया जाए। अब डिले मीन्स डिफीट। सो यहाँ आपके इस प्लेटफार्म से, और औरंगज़ेब साहब आपके इस चैनल से, पहाड़ी रंग मीडिया की वसातत से, जैसा कि ये आप कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप दिली तौर पर अपने वतन की आज़ादी के लिए ये सब जदोजहद कर रहे हैं, और आज़ादी से मतलब वो नहीं है कि जो हमारे काबज़ीन लेते हैं। आज़ादी का मतलब यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला आज़ादाना राय से, गैर जानबदाराना राय से, और बग़ैर किसी इंटिमिडेशन से और बग़ैर किसी इंटरप्शन से वो करें, ताकि जो जिस मकसद के लिए यूएनओ के इजलास होते रहते हैं वो मकसद अचीव कर सके। महज ये उठने बैठने की एक रस्मी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो गोया ये 2010 से लेकर 2024 तक का जिस पीरियड के लिए आप यहाँ और हम आप बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल की, तो रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का दारोमदार जहाँ ख़ुद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के वाज़ेह मौक़िफ़ से जुड़ा हुआ है, यानी कि लोगों को, हमारे लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए क्या करना चाहते हैं। जिस भी पार्टी में हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से फैक्शन बनी हुई हैं, बेसिकली मफाद का चक्कर है ना। तो ये अब वक्त आ गया है कि अब मफादात के उस चक्कर से, जाले से निकल कर दो टोक हो जाएं, ताकि ये दुनिया और बिलखुसूस वो खित्ता जिसको हम साउथ एशिया, जिसकी बात पिछले दिनों हमने वाशिंगटन में भी की है, और मेरे ख्याल में अभी डेलासिस क्या, और वहाँ भी कोई तकरीब हो रही है, 7 तारीख को हो रही है। हाँ जी, 7 तारीख को हो रही है। तो पूरी दुनिया में जो बैरून मुल्क कश्मीरी हैं वो तो मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गए हैं, वो क्लियर हो गए हैं, उनको पता लग गया है
کہ جناب یہ مسئلہ دونوں ملک مل کے بیٹھ کے اس وقت تک حل نہیں کر سکتے جب تک کہ کشمیری قیادت کو، جو قیادت ہے، یعنی اس قیادت کی چھان بین ہو چکی ہے. ابھی ریسنٹ جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر، اس میں دو ٹوک یعنی ایک خط امتیاز کھینچا جا رہا ہے کہ ریاست کی قیادت کون سی ہے. جو قیادت تو ہم دیکھتے ہیں جو مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کے 53 ممبر ہیں اور 34-35 وہ وزیر ہیں، وہ قیادت لوگوں نے مسترد کر دی ہے. یہ تو دو ٹوک بات ہے. وہ خود بھی مانتے ہیں کہ ہم کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو مسلط نہ کیا جائے. ہم اس فیز میں یعنی کہ جس کو میں کہتا ہوں میچورٹی فیز جو ہے ہمارا، یہ 10-20 سال کا جو کہ گزر گیا ہے، اس کے نتائج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بہتر بنانے کے حوالے سے سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. صرف کشمیریوں کی تو خیر مسئلہ ہے نا، ہمارا تو مسئلہ ہے. ہم نے تو اپنا موقف، ہم اپنا رونا دھونا جس قسم بھی صورت میں ہوگا. اگر ہماری بات نیک نیتی سے نہیں سنی جائے گی تو ہم بھی تو کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ خاموش رہیں گے. آخر ہم بھی انسان ہیں، ہم نے بھی بولنا ہے. تو ہمیں ہمارے بولنے سے قبل ہی حالات کو مزید خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اقوام عالم میں جو مطلب کہ ایسی اقوام ہیں جو فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں، وہ اس سپتمبر کے اجلاس میں، UN کے اجلاس میں ریاست کے معاملات کو واضح کریں اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، آر پار کے جو بھی لوگ ہیں، ان کو آپس میں ملنے کے لیے ان کی بارڈر کھول دیں. ایک ادھر جیلم کے اس کنارے سے آواز لگاتا ہے، او ماڑے پراؤ، او یار ٹھیک ہو، اللہ خوش رکھے، اللہ تمہیں امان دے، یار تمہیں بڑا درد ہے. ادھروں دوسرا پارلے پاسے تم انڈین سائڈ تو بولنا یار اللہ سے خوش رکھے. یار ایک دریا کی لکیر ڈال کے آپ نے جسم کو تقسیم کیا ہوا ہے، آپ کا دل نہیں کانپتا ہے؟ اقوام عالم کے دل میں جو سمجھدار لوگ ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں کھینچی گئی یہ خونی لکیر کے آر پار لوگ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے اپنے سینے تان کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور دہائیاں دیتے ہیں. کیا یہ انسانیت مر چکی ہے؟ انسانیت کو ابھی زندہ رہنا چاہیے. اور اس اجلاس میں جو ابھی ہونے والا ہے کل پرسوں اس UN کے اس دفتر کے اندر امریکہ میں، نیو یارک میں، اس میں جو زندہ ضمیر اقوام ہیں یا جو زندہ ضمیر قائدین ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے اور جو اپنے بات کو منوانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اس میں سرفہرست یہ ملک خود ہے. امریکہ کو ایک نہایت پازیٹو کردار ادا کرنا چاہیے ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کے ایک حتمی حل. اور حتمی حل کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے. ہندوستان کا سمجھدار طبقہ جو کہ انسانی حقوق میں یقین رکھتا ہے، پاکستان کا سمجھدار جو طبقہ ہے، چاہے وہ لیڈر ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ طالب علم ہیں، چاہے وہ قائدین ہیں، مجرا ہیں، مشیر، جو سمجھدار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ واقعی جی کشمیری اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنا مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں. آپ کتنے نام لے سکتے ہیں؟ میں بہت سے نام لے سکتا ہوں. میں آپ کو یہ نام یعنی کہ پڑھ کے سناتا ہوں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنی آزادی کی اور خود مختاری کی بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جاوید اقبال، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیریوں کو اپنا مستقبل خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. جنرل حمید گل ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیری اپنا مستقبل خود ڈیسائیڈ کرے، ان کو آزاد رہنے کا حق حاصل ہے. اسی طرح حامد میر صاحب ہیں، بڑے معروف صحافی ہیں، کئی بار انہوں نے یہ پروگرام کیے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا استحقاق حاصل ہے. اس کے علاوہ جناب وہ لالا عثمان کاکڑ تھے، وہ بلوچستان والے، انہوں نے کھل کے کہا کہ ایسا ہونا چاہیے. مذہبی اسکالر جتنے، ڈاکٹر اسرار احمد، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ کشمیریوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور جو وہ چاہیں وہ کریں. یعنی وہ خود رہیں، خود آزاد رہنا چاہیں تو آزاد رہیں. اگر وہ بھارت کے ساتھ میجارٹی کی اکثریت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کا حق حاصل ہے. اگر وہ پاکستان کے ساتھ، ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تعلقات پاکستان کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوں، لیکن یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ تو نہیں کرنا ہے نا. یہ اورنگزیب ڈاکٹر صاحب نے، رفیق بھٹی نے بیٹھ کے یہاں سے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. یہ بھائی اس پوری قوم کا استحقاق ہے.
جس کو کہ پاکستان کے زعماء، پاکستان کے علماء، پاکستان کے قائدین، پاکستان کا آئین، اسی طرح ہندوستان کے قائدین، ہندوستان کے زعماء، ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں وہ اس بات کو مانتی ہیں کہ یہ ایک زندہ ایک تنازع ہے، اس میں شریک 1.5-2 کروڑ انسان زندہ انسان ہیں، ان کے بنیادی حقوق کو حل کرنا ہے، اور ان کے حل جو ہے وہ صرف دہلی والے اور پاکستان اسلام آباد والے، صرف ان کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں، اس میں خود ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، ان کے قائدین کو، قائدین بھی وہ جن کی میں نے نشاندہی کر رہی ہے، وہ نہیں کہ جن کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں، خود آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں نے رد کر دیا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے۔ وہ صرف ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مسائل حل نہیں کیے، آگے اس سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں کیونکہ شاید ان کی ایک لمٹ ہے بات کرنے کی۔ لیکن ہم تو میں تو ایک ٹیچر ہوں، استاد ہوں، پروفیسر ہوں، ساری زندگی میں نے پڑھایا ہے، میں نے تو ہمیشہ سے یہی بیان کیا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جنوب مشرقی ایشیا کا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، کہ جس کو حل کیے بغیر ہم امن کا کوئی بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ جنگیں لڑیں گے۔ 47 میں جنگ لڑی، کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کشمیری مارے گئے۔ 65 میں جنگ لڑی، کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کشمیری مارے گئے۔ 71 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی کشمیری ہی مارے گئے، اور 99 میں جو کچھ ہوا اس میں بھی کشمیری مارے گئے۔ اب ہم نے کیا یہ ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ہی نے مطلب کہ اس کی قیمت ادا کرنی ہے، ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کی قیمت ہم ہی ادا کریں گے کہ بھئی اب آپ خود بھی سیکریفائز کرو، اور ہم یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کا استحقاق، ان کا حق، ان کا بنیادی حق ہے استصواب الرائے، جس کو اقوام عالم نے مانا ہوا ہے، جس کا ایجنڈا UN کے پیپروں میں، اس کے دفتروں میں، ان کے ایجنڈوں میں یہ بات شامل ہے، جس کو آپ بھی مانتے ہو۔ انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، یا تو کوئی انکار کرے نا۔ نہرو نے کہا تھا کہ یہ کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ ہم ان کا سودا کریں گے۔ خود قائد اعظم بانی پاکستان انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب یہ کشمیر والے جو ہیں یہ ہمارے ساتھ جس طرح کا تعلق بنانا چاہیں بنائیں، بلکہ کشمیریوں نے بنا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو 12 اگست کا اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تھا، اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ، کشمیریوں کی نیک نیتی کا تو پتہ یہاں سے لگتا ہے کہ کشمیریوں نے پہلے دن سے ہی 12 اگست کو، ٹھیک ہے، 12 اگست 1947 کو یہ طے کر لیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ وہی جو سابقہ تعلقات تھے ہمارے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ وہ رہیں گے۔ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہو گیا تھا، تو کشمیریوں پر کوئی کہے جی کہ یہ شاید کسی کے ماں پر یہ تحریک چلا رہے ہیں، یا کشمیری جو ہیں یہ خدا نخواستہ کہیں راہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا کشمیری شاید کسی عالمی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ بھائی میں یہاں سے کلیئر کرتا ہوں، اے دنیا کے اقوام عالم کے لوگوں، اے میرے دانشوروں، اے میرے صحافیوں، اے میرے حاکموں، دنیا کے حاکموں، یعنی کہنے کا مطلب ہے جن کے پاس دنیا کی امامت ہے، یا دنیا کے مختلف ممالک میں جو امام ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے امن کے لیے اور بالخصوص ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بے حد لازمی ہے کہ آپ اس عرصے میں، یہ جو آپ کا یہ عرصہ ہے، اس عرصے میں اس مسئلے کو ایک بار حل کر دیں، اور اس کو لٹکائیں نہیں۔ جتنا یہ لٹکائیں گے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ تو آخر میں علامہ اقبال کے ایک شعر پر بات ختم کروں گا۔ گزارش یہ ہے، اقبال فرماتے ہیں، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، محکوم، مجبور اور فقیر۔ کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، یہ وہ ملک ہے جو اس سے قبل ایران صغیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کسی ملک کا حصہ نہیں ہے، یہ اپنی تاریخ میں ایک الگ تاریخ ہے، یہ ایک الگ خطہ ہے، ایک الگ ملک ہے۔ اس کو ہم جس طرح سے جوڑ کے بتاتے ہیں نا کہ جناب یہ فلاں دور میں اس ملک کے ساتھ تھا، فلاں ملک میں وہ اکبر کا حصہ رہا، پھر جناب فلاں کا حصہ رہا، پھر سکھوں کا حصہ رہا۔ یہ دیکھیں کسی کے زور زبردستی سے کسی چیز پر قبضہ کرنے سے اس کا استحقاق نہیں بنتا۔ اگر وہ بات ہم لیں کہ جناب یہ ہندوستان کا حصہ تھا، تو ہندوستان تو برطانیہ کا بھی حصہ تھا، اس کا مطلب ہے ہندوستان کو برطانیہ کا ساتھ ہو جانا چاہیے نا، بالکل ان کے ساتھ ہو جانا چاہیے، چونکہ ہندوستان برطانیہ کا حصہ تھا، ہندوستان کا قبضہ تھا۔ تو قبضے کی بنیاد پر کسی ملک کی نسبت کو نہیں جوڑا جا سکتا،
اس کی تاریخ، اس کی ثقافت، اس کی سیاست، اس کی تحریک کو دیکھا جانا چاہیے کہ ان کا پس منظر کیا ہے اور ان کی جدوجہد کیا ہے اور ان کی قربانیاں کیا ہیں. کیا کشمیریوں نے کم قربانیاں دی ہیں؟ یہ UN کے ٹیبل پر جب سے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ 1 جنوری 1948 کو چلا آ گیا تھا. یہ ہمارا کیس جو ہے وہ خود بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کو لایا تھا. کیوں لایا تھا؟ اس لیے لایا تھا کہ یہ تنازع ہے. اور وہ تنازع کیا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ مختلف قسم کی تسکیمیاں بناتے رہتے ہیں اور مختلف قسم کے وہ جنگیں بھی لڑتے ہیں. تو جنگوں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا. اب مزید اگر آپ اسلحہ خریدیں گے یا اسلحہ بنائیں گے تو بوجھ کس پہ پڑے گا؟ عوام پر پڑے گا. اور جب عوام پر بوجھ پڑے گا تو عوام تو اپنے ملک کے حوالے سے کیا سوچیں گے؟ اب پاکستان کی کتنی آبادی ہے روزمرہ باہر بھاگ رہی ہے. کیوں بھاگ رہی ہے؟ ایک کتنا باوسائل ملک ہے. پاکستان کو جو خطہ ملا تھا نا وہ ہندوستان کا سب سے زرخیز خطہ تھا اور آبادی بھی کوئی اتنی نہیں تھی. بہت بہترین 5 دریاؤں کا ملک اور باوسائل ملک اور جنگلات والا ملک اور معدنیات والا ملک تھا. اب یہ اپنے اقتصادیات کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے؟ اب یہ اپنی سیاسیات کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے؟ اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اپنے عوام کی ترقی کی بجائے اپنے اسلحے پر توجہ دی ہے. اور اسلحہ کس لیے؟ یہ کشمیر حاصل کرنا ہے. تو 76 سال میں آپ نے کشمیر حاصل نہیں کیا، کشمیر پر قبضہ کیا ہے. قبضہ کیا ہے نا، قبضہ ہے، لیکن کشمیر حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ کشمیر چاہتی ہے، کشمیری چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی زندگی کا، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، خود کرنا ہے. تو جو بات اتنی رود روشن کی طرح عیاں ہے اس کو لٹکا کے اپنے وسائل، اپنے ملکوں کے لوگوں کی طرف خوشحالی کی ترقی کے راستے میں روڑے اٹکانے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جناب اس مسئلے کو ایک بار نیک نیتی سے، بغیر کسی ہیری پھیری کے یا قبضے سے یا مفادات کے حوالے سے، صرف انسانی حقوق کے حوالے سے، جس کا ذکر، جس کا تذکرہ، جس کا وعدہ دونوں ملکوں کی جو قیادت ہے اور دونوں ملکوں کے جو آئین ہیں ان میں موجود ہے، اس کے مطابق یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. یہ فیز ہمارا میچورٹی فیز ہے. یہ 2010 سے لے کر 2024 کا جو وقت گزرا ہے کشمیریوں کی تحریک آزادی یا تاریخ آزادی کے حوالے سے، اس میچورٹی پیریڈ کو مفید اور کامیاب بنانا ہے. اور کامیابی کا دار و مدار ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادانہ رائے سے. عالمی امن کا خواب جو ہم سوچتے ہیں کہ جی ساؤتھ ایشیا میں امن ہونا چاہیے، ساؤتھ ایشیا میں ترقی ہونی چاہیے، ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کے حقوق کا اطلاف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو کچھ بھی اس وقت وارداتیں ہو رہی ہیں، میں پاکستان کے اوپر بات نہیں کرتا چونکہ یہ ان کا ٹاپک ہے، وہ بات نہیں کرنی چاہیے. پاکستان کے اللہ کرے پاکستان قائم رہے، دائم رہے، مضبوط ہو، توانا ہو، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، عالمی سطح پر اس کا نام ہو. لیکن حالات جو ہیں وہ اتنے خوش آئند مجھے تو نظر نہیں آ رہے. تو پاکستان کے حالات کو بھی بہتر بنانے کے لیے، ان کو یقینی بنانے کے لیے کشمیر پر فوکس کرنا چاہیے، اور کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی آزادانہ رائے اور ان کے حق خود ارادیت کی بنیاد پر حل کر لیں تو میرے خیال میں دونوں ملکوں کے مسائل ایک دم سے کم ہو جائیں، ختم ہی ہو جائیں. بالکل اسی پر سارا بحث بنا ہے نا. ایٹمی اسلحے بنائے جا رہے ہیں، میزائل بنائے جا رہے ہیں، وہ جوڑ توڑ ہو رہا ہے، کووڈ بنایا جا رہا ہے یا گروپ بنائے جا رہے ہیں. تو کس لیے؟ صرف ایک مسئلہ ہے، دکھتی ہوئی رگ ہے جو بارود کا ڈھیر بھی ہے، تو اس کو ڈیفیوز کرو. وہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں. ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے چونکہ ہم کلیئر اپنے ہارٹ سے بات کر رہے ہیں. ہمیں دونوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ہمدردی ہے. دونوں ملکوں کے عوام غریب بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور ہم ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ ہم بھی انہی میں سے ہیں نا. ہم بھی انہی میں سے ہیں، ہم بھی بڑے صغیر کے لوگ ہیں نا، مطلب کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں. باہر سے تو نہیں آئے، بالکل باہر سے تو ہم نہیں آئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان باہر سے آئے ہوں. بابا مسلمان باہر سے نہیں آئے، وہ کچھ قبائل باہر سے آئے تھے یا کچھ جرنیل باہر سے آئے تھے. مسلمان اسی بر صغیر کی مٹی سے ہیں. انہوں نے اسلام کو ایک بہتر مذہب سمجھا اور قبول کر لیا. تو یہ تو ایک بندے کا حق ہے
کہ وہ کسی مذہب کو اگر بہتر سمجھتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہوا ہے اس مذہب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. ہم مذہب کے جمیلے میں پڑے بغیر انسانی بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانی بنیادی حقوق کے اطلاف پر ہم روئیں گے بھی, ہم ڈیمانسٹریشن بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں جو سب سے امپارٹنٹ بات ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے کشمیر کا فیصلہ کرنا ہے, انڈیا اور پاکستان کی مدد سے فیصلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیری اس مقصد میں کامیاب ہوں گے. اور اقوام عالم سے بھی یہی ہماری گزارش ہے کہ اس مسئلے کو مزید لٹکانے کے بجائے اس کو حل کرنے کی طرف لے کے جایا جائے. ایسا ہی اس کو حل کیے بغیر تو مسئلہ نہیں آتا. یہ تو پھر تھینک یو سو مچ. ناظرین, کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. تھینک یو.